Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान, मरहबन बिकुम बखैर आगलेज़ी आयानू सब बिस्मिल्लाह। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आरजे हया खान और मेरी आवाज़ को अपनी समाअतों के बाद दिल से कबूल करने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम रमदान एंड डायबिटीज़ बाय एटको लेबोरेटरीज। आपको बताते चले डॉक्टर फ़हीमुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मर्सी हॉस्पिटल पेशावर। मर्सी टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर से हमारे साथ डॉक्टर फ़हीमुल्लाह मौजूद हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, यानी कि रमदान एंड डायबिटीज़ और यूज़ ऑफ मेडिसिन एंड इंसुलिन ड्यूरिंग रमदान। आपको बताते चले आप हमें फेसबुक पे लाइव भी देख सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है FM 100 पाकिस्तान। सर, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर फ़हीमुल्लाह, आपको हम वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच मैम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं मैम? जी सर, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सर, टॉपिक हमारा जैसे कि यूज़ ऑफ मेडिसिन एंड इंसुलिन ड्यूरिंग रमदान, एंड दिस पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय एन अनरिस्ट्रिक्टेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रांट फ्रॉम एटको लैब्स। तो पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी की जानिब से हम जैसे कि यहाँ पे मौजूद हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। सर, हम जो पहला क्वेश्चन है इस हवाले से मैं ये करना चाहूँगी, जो कि हमारे लिसनर्स भी पूछना चाहते हैं अक्सर, कि क्या डायबिटीज़ वाले लोग जो हैं, जिनको जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, क्या वो रमदान में रोज़ा रख सकते हैं? मैम, जितने भी डायबिटिक पेशेंट है वो रमज़ान के रोज़े रख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं मैम कि उनकी रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये है कि उनको शुगर की किस्म कौन सी है और इनको कितने अरसे से शुगर है और शुगर के लिए कौन सी ट्रीटमेंट ये ले रहे हैं। साइड वाइज इसके साथ इनको कोई मतलब कॉम्प्लिकेशंस वगैरह हैं शुगर्स की, जस्ट लाइक गुर्दों का मसला, दिल का मसला। तो ये सब बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी रिस्क कैटेगरी में स्ट्राइक करते हैं। ये माइल्ड में आते हैं, मॉडरेट में आते हैं कि हाई रिस्क में आते हैं। बेसिकली इन 3 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं हम उनको अवॉइड करते हैं फास्टिंग के बारे में, रमज़ान के बारे में, कि वो रोज़े नहीं रख सकते। रिगार्डिंग लो रिस्क जो होते हैं उनको हम यही कहते हैं कि आप रोज़े रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर साहिबान से मशवरा कर लें अपनी ट्रीटमेंट के बारे में। मॉडरेट रिस्क का ज़रा किस्सा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है जी। उसमें हम पूछते हैं अक्सर अपने पेशेंट से कि आपके मतलब प्रीवियस रमज़ान का एक्सपीरियंस कैसा था। सही। अक्सर ये होता है ना कि अक्सर कुछ लोगों मतलब रोजे रख लेते हैं, दरमियान में उनको सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं, तो इसी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं मैम। सही सर। अच्छा सर, तो रमज़ान से पहले एक पेशेंट को कितना इम्पोर्टेंट है कि एक पेशेंट जो है अपने जो डॉक्टर से है वो रुजू करे और उनसे पूछे अपनी कंडीशन के हवाले से कि आया वो रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? मैडम, इसको मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि ये टॉप प्रायोरिटी है पेशेंट की। मतलब जितने भी पेशेंट, जब भी रजब का महीना शुरू हो जाता है तो मैं अपने पेशेंट को रमज़ान की काउंसलिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। उनकी ये है कि शुगर लेवल्स में रिव्यू कर लेता हूँ, साइड वाइज उनकी 3 महीनों का शुगर का टेस्ट जिसको हम HbA1c बोलते हैं वो भी मैं देख लेता हूँ। और शुगर की जो मेडिकेशंस हैं, मतलब जो दवाइयाँ हैं, टैबलेट्स हैं या इंसुलिन है, उसको भी मैं थोरली रिव्यू कर लेता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पिछले रमज़ान में इनका एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब शुगर्स कैसी थी, कंट्रोल कैसा था, कोई नुकसानात या कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुई। तो ये इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स पहले इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द पेशेंट। बहुत से हमारे लिसनर्स व्यूवर्स जो हमें देख भी रहे हैं वो सोचते हैं कि इंसुलिन लगाने से रोज़ा टूट जाता है, तो क्या ऐसा है? इंसुलिन लगाने से बिल्कुल रोज़ा टूटता नहीं है मैम। इसके लिए जो बाकायदा गाइडलाइंस आ गई हैं मैम, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन वाली या डार गाइडलाइंस आ गई हैं बाकायदा। मुख्तलिफ ममालिक के, सऊदी अरब के उलमाए कराम ने फितवा दी है, ठीक है मैम, इंसुलिन से बिल्कुल रोज़ा नहीं टूटता मैम, ये कंफर्म बात है। इसके जी जो गाइडलाइंस है उसमें सभी उलमा के फितवे वगैरह मौजूद हैं मैम। इंसुलिन लगाने से रोजा नहीं टूटता। इंसुलिन एक लाइफ सेविंग ड्रग है मैम पेशेंट के लिए, जितनी भी डायबिटीज। सही सर, रोजा रखने से डायबिटीज पेशेंट्स के जो शुगर लेवल्स हैं उन पर क्या असर पड़ता है?
जी सर. सॉरी दरमियान में सिग्नल्स का ब्रेकआउट आ गया था It's okay, sir. और दैट. जी जी मैम. अच्छा सर, रोजा रखने से डायबिटीज पेशेंट्स के शुगर लेवल्स पर क्या असर पड़ता है? मैम आपकी आवाज जरा स्लो आ रही है मैम. अच्छा सर, अब आवाज आ रही है सही Hello? आपको? जी सर. स्लो है मैम, मतलब आई कैन हियर यू वेरी स्लो. ओके सर, अब सही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैम वॉइस स्लो आ रही है वॉइस आपकी मैम. सर मेरी तरफ से तो सच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. अब देख लीजिए, अब आवाज आ रही है सर? यस मैम, लेकिन स्लो है. आई विल मैनेज इट इंशाल्लाह मैम. थैंक यू सर. सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि अभी हमने इंसुलिन के हवाले से पूछा कि इंसुलिन में रोजा. सिग्नल्स ब्रेक आ रहे हैं. जी कनेक्शन लॉस. सर थोड़ी सी आई थिंक टेक्निकल प्रॉब्लम. अच्छा सर, इंसुलिन के हवाले से अभी हमने पूछा था, आपने इंसुलिन के हवाले से बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, रोजा नहीं टूटता है. जी जी मैम. अच्छा सर, लोग रोजा जब मतलब अगर अपना शुगर लेवल चेक करने के लिए जब उन्होंने डिवाइस भी रखी होती है तो अक्सर ये भी कहते हैं कि बार बार शुगर भी नहीं चेक करनी चाहिए, इससे भी रोजे में कोई प्रॉब्लम होती है. वैसे एट अ टाइम रमजान में एक दिन में कितनी दफा हम चेक कर सकते हैं शुगर? अच्छा मैम, जो रमजान में रिकमेंडेड है शुगर चेक करना एटलीस्ट 7 टाइम्स अ डे है, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को यही बताता हूँ कि अक्सर आप इस तरह करें कि अफ्तारी से पहले और अफ्तारी के 2 घंटे के बाद अपनी शुगर चेक करें. जी इसके अलावा ये ना कि सहरी से पहले और सहरी के 2 घंटे के बाद अपनी शुगर चेक करें. ये 4 रीडिंग्स तो मस्ट है पेशेंट के लिए. लेकिन जो वेरी मच इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर पेशेंट को लगे कि उसकी दिल की रफ्तार तेज हो रही है, जी उसको ठंडे पसीने आ रहे हैं, जिस्म ढीला ढीला सा हो रहा है, तो उस दौरान भी अपनी शुगर चेक करें फर्स्ट, क्योंकि ये कम शुगर की अलामात हैं. उस टाइम अपना शुगर जरूर चेक किया करें. और जो दूसरी अहम बात कि अगर पेशेंट आप ये कहता है कि उनको छोटा पेशाब बार बार आ रहा है और प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, इस तरह की कैफियत इनको महसूस हो रही है, तो इस दौरान भी शुगर चेक करें, क्योंकि ये हाई शुगर्स की अलामात हैं. तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि 4 टाइम तो ये जरूरी है. साइड वाइज अगर इनको इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो उस दौरान भी अपना शुगर चेक कर सकते हैं मैम. सर, रोजे के दौरान इंसुलिन कब और किस तरह लगानी चाहिए? क्या सबके लिए एक ही तरह का ये एक चार्ट होता है या मुख्तलिफ होता है? जी जी मैम, ये क्वेश्चन जरा फिर रिपीट कर दें क्योंकि आवाज में थोड़ी सी ब्लरिंग आ रही थी मैम. रोजे के दौरान इंसुलिन कब और किस तरह से लगानी चाहिए? अच्छा यस मैम, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हमारे पेशेंट कौन सी किस्म की इंसुलिन पे हैं. अगर वो सुबह शाम वाली इंसुलिन लगा रहे थे रमजान से पहले तो उनकी डोज एडजस्टमेंट करनी चाहिए. जिस तरह आप कह रहे हैं कि किस टाइम पे लगाते हैं, तो नॉर्मली मैं अपने पेशेंट को ये कहता हूँ कि अफ्तारी से आप 15 मिनट पहले इंसुलिन लगा सकते हैं, लेकिन उसकी डोज एडजस्ट करनी होगी हमने. और सहरी से भी एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स पहले आप इंसुलिन लगा सकते हैं. इस इंसुलिन लगाने से रोजा नहीं टूटता, ये कंफर्म बात है, क्योंकि इस पे बाकायदा उलमा कराम के फितवे वगैरह मौजूद है मैम. इस तरह कोई इशू नहीं है. अगर हम बात करते हैं डोज एडजस्टमेंट की, तो डोज एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपके क्वेश्चन में भी शायद होगा अपने वाले क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी मैं इसी में क्लियर कर लूंगा. नॉर्मली हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आप अपनी सुबह वाली इंसुलिन को आप अफ्तारी के टाइम पे लें, और जो रात वाली इंसुलिन है उसे सहरी के टाइम पे ले हैं, लेकिन उसकी डोज एटलीस्ट 25 to 30% वो कम कर दें. हम ये करते हैं पेशेंट से. जी सर. और सर वैसे भी और सर अगर रोजे के दौरान किसी का जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाए या बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, तो फिर उस दौरान क्या करना चाहिए और ये कैसे पता चलेगा? मैडम जो गाइडलाइंस है, जी 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 सर. मैडम जो गाइडलाइंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको हम डार्क गाइडलाइंस बोलते हैं, जिसमें यही कहते हैं ना कि अगर एक पेशेंट है उसे अगर इस तरह की अलामात होती हैं, ठंडे पसीने आते हैं, बदन ढीला ढीला सा रहता है, वो अपने शुगर ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं और वो 70 से कम होते हैं, तो गाइडलाइंस यही कहती हैं कि उसी टाइम अपना रोजा ये तोड़ दें. वजह यही है कि उनको कॉम्प्लिकेशंस, नुकसानात के खतरे बहुत ज्यादा हैं.
مطلب یہ نہیں کہ ان کی مطلب موت بھی واقع ہو سکتی ہے. لیکن اگر ایک مریض ہے بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے کہ میں روزہ کمپلیٹ کروں گا, تو وہ اسی ٹائم پہ ڈیکسٹروز آئی وی ڈیکسٹروز لگا سکتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسرا یہ نہیں کہ اگر ایک پیشنٹ ہے جس کو علامات کہ پیاس کی کیفیت زیادہ لگتی ہے یا چھوٹا پیشاب بار بار آتا ہے, تو اس دوران وہ اپنا شوگر چیک کرے, وہ 300 سے پلس جا رہے ہیں, تو ایک کام یہ کر سکتا ہے کہ وہ ایکسٹرا ڈوز انسولین یونٹس لگا دیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر پرسسٹنٹلی ہائی آ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ توڑنا چاہیے. لیکن گائیڈ لائنس کہتی ہیں میم کہ ایک پیشنٹ ہے 70 شوگر ہو, کم ہو, روزہ توڑ دے. اگر ایک پیشنٹ ہے اس کا 300 شوگر ہو, وہ روزہ توڑ دے. یہ دو قسم کی پھر باقاعدہ گائیڈ لائنس میں لکھی ہیں. یہ فگرز اس لیے لکھی ہیں میم, اس میں کمپلیکیشنز کے چانسز, نقصانات کے خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں, اسی وجہ سے میڈم یہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے. جی سر. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کون سی جو غذا ہے وہ سحری اور افطار میں لینی چاہیے جو شوگر کنٹرول میں مدد کرے؟ اچھا میم, میں اکثر اپنے پیشنٹس کو یہی کہتا ہوں نا کہ اکثر ہمارے پاس پیشنٹس آ جاتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم فروٹ لے سکتے ہیں, سبزیاں لے سکتے ہیں, یہ چیزوں کے بارے میں. تو میں شوگر کے مریض کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہر ایک قسم کا فروٹ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن طریقے سے استعمال کریں. مثلا یہ نہیں کہ آج انہوں نے ایک سیب لے لیا, ساتھ میں ایک امرود لے لیا, تو اٹس فائن, اٹس اوکے. مطلب ہیلدی فروٹس یہ لے سکتے ہیں, لیکن کوانٹٹی, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پورشن کنٹرول کر. اگر ہم سمپل سی بات کر لیں, جن خوراک میں ناشاستہ بہت زیادہ ہے, کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہیں, اس کی مقدار کو کم کریں. ہمارے آج کل جو رمضان ہے, ایک نارمل پیشنٹ بھی ہوتا ہے, ایک نارمل بندہ بھی ہوتا ہے, تو ڈائٹ میں یہ سموسے, پکوڑے, یہ چیزیں, کاربونیٹڈ ڈرنکس زیادہ ہوتی ہیں, ان کو اوائڈ کر لیں. اور خاص کر شوگر کے پیشنٹس کے لیے تو چاہیے کہ وہ اکثر یہ سبزیوں کا استعمال, فش کا استعمال, چکن, چربی سے صاف یہ کر سکتے ہیں میم. سائڈ وائز اگر ہم شہری میں دیکھ لیتے ہیں, وہ ایک گلاس دودھ وغیرہ پی سکتا ہے, ملائی ہٹا کے, چینی کے بغیر, اس میں آرٹیفیشل سویٹنر, اسٹیویا وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ براؤن بریڈ وغیرہ لے لیا اور ایک ایگ لے لیا, تو اٹس فائن, ان کے لیے بہتر ہے. اس کے علاوہ اگر ہم افطاری کی مثال لیں تو افطاری میں بھی اسی طرح کی ایڈجسٹمنٹ میم کر سکتا ہے. صحیح. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ شوگر کا ایک مریض ہے, ایک ڈائبٹک پرسن ہے, اور اس کو کیا فزیکل ایکٹیویٹی کتنی امپورٹنٹ ہے, اور کیا رمضان میں فزیکل ایکٹیویٹی اور ایکسرسائز کی جو روٹین ہے وہ بدلنی چاہیے؟ میم ریگارڈنگ فزیکل ایکٹیویٹی, اگر ہم ایک پیشنٹ کے دیکھ لیں, ڈائبیٹک پیشنٹ ہو, تو انہیں 30 منٹس کی واک از مینڈیٹری, ان کے لیے لازمی ہے. یہ ایک بات ہے. ابھی اگر رمضان میں ڈائبیٹک پیشنٹ ہو تو ان کو ایکسرسائز کون سی ٹائم کرنی چاہیے؟ آئیڈیلی جو مطلب تراویحوں کا ٹائم ہوتا ہے, تراویحیں ہوتی ہیں, اٹس این ایکسرسائز فار دا پیشنٹ, سمپل. دوسرا یہ ہے کہ مطلب افطاری کے بعد اگر 15-20 منٹس کی واک کر لے, اٹس فائن. دن کے ٹائم میں اس وجہ سے مطلب یہ نہیں کہ انکریج نہیں کرتا, کیونکہ پیشنٹ اکثر پرون ہوتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کی طرف, پانی کی کمی کی طرف. جب پانی کی کمی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو پیشنٹ کو مسائل ہو سکتے ہیں. تو میں اوائڈ کرتا ہوں دن کے ٹائم, لیکن یہ کہ آفٹر دا افطاری ٹائم یا تراویح از بیسٹ ایکسرسائز فار مائی پیشنٹ, کیونکہ آلموسٹ 20-30 منٹس اپ اینڈ ڈاؤن, تو اٹس اے ٹوٹل بگ ایکسرسائز فار دا پیشنٹس. جی بالکل. اچھا سر, یہ جو انسولین پمپ والے پیشنٹس ہوتے ہیں, کیا رمضان میں سیفلی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ انسولین پمپ والے پیشنٹ دیکھیں, آئیڈیلی وہی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ ٹائپ 1 ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں, ان کی ہم رسک اسٹریٹیفیکیشن کرتے ہیں اور وہ انسولین پمپ پہ ہوتے ہیں. اگر رسک اسٹریٹیفیکیشن پہ ان کی اسکورنگ کم آتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم انہیں الاؤ کرتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اور ان سے پریویس رمضان کے ایکسپیرینس بھی پوچھ سکتے ہیں. وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اگر لو رسک میں ہو. اگر ماڈریٹ رسک میں ہو تو وہ اپنی رمضان کے ایکسپیرینس اور دوسرے اس کے نئے شوگرز پروفائلز اور HbA1c اس کی بیسس پہ, اور دوسرا یہ نا کہ ان کی ڈوز ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا گائیڈ لائنز. ہم ان کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں ٹائپ 1 میں, جو خاص کر انسولین پمپ میں ہوگا. جی سر. ایزی لسنرز اینڈ ویورز, آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلے کہ پروگرام رمضان اینڈ ڈائبٹیز بائی ایٹکو لیبارٹریز, ہمارے ساتھ ڈاکٹر فہیم اللہ موجود ہیں, کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ اینڈ انڈوکرینالوجسٹ, مرسی ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور سے. آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, یوز آف میڈیسن اینڈ انسولین ڈیورنگ رمضان. This public awareness program is supported by an unrestricted corporate social responsibility grant
فرام ایٹکو لیبس. آپ کو بتاتے چلے پاکستان انڈوکرائن سوسائٹی کی جانب سے اور ایٹکو لیبارٹریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فہیم اللہ موجود ہیں. سر آپ سے یہ بھی کوشچن اکثر پیشنٹس کرتے ہیں ہمیں کہ کیا اگر سحری مس ہو جاتی ہے ایک ڈائبٹک پیشنٹ کی تو کیا وہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے اگر کوئی کمپلیکیشنز ایز سچ نہیں ہیں؟ لیٹ سپوز اگر ایک پیشنٹ ہے وہ اپنی سحری مس کر لیتا ہے تو سحری کے ساتھ اپنی میڈیکیشن بھی مس کر لیتا ہے تو کمپلیکیشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ ہائپوگلائسیمیا کے چانسز زیادہ ہوں گے ایسے پیشنٹس کو. تو مطلب یہ نہیں کہ آئیڈیلی آئی شوڈ ایڈوائز مائی پیشنٹ کہ وہ سحری پراپرلی کیا کرے, اپنی میڈیسنس ٹائم پہ لیا کریں, کیونکہ اس ٹائم پہ انہوں نے کچھ کھانا پینا نہیں کیا ہوتا ہے. جب دن گزرتا ہے تو آلریڈی جو ان کی اپنی باڈی کی انڈوجینس انسولین ہے وہ ریلیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہائپوگلائسیمیا کے چانسز پھر ہوتے ہیں. اگر ایگزرشن بھی ساتھ میں ہوتی ہے تو پھر اور بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں. آئیڈیلی دے شوڈ ناٹ مس دا سحری. سر کیا افطار کے بعد فوراً انسولین لینا ضروری ہوتا ہے؟ میم انسولین کی قسمیں ہوتی ہیں میم, مطلب یہ نہیں کہ کچھ اس طرح کی ماڈرن انسولینز ہیں ہم وہ افطاری سے فوراً پہلے یا فوراً بعد بھی لگا سکتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن انسولینز. اس کے بارے میں مطلب یہ نہیں کہ the patient could inject immediately after the meals. لیکن کچھ اس ٹائپ کی انسولینز ہیں they have to take at least 15 to 20 minutes before the meals, تو وہ تو اپنے ٹائم سے پہلے لیں گے. اگر یہ والی انسولین وہ کھانے کے بعد لگائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, الٹا ہائپوگلائسیمیا کے چانسز یہ چیزیں زیادہ ہو سکتی ہیں. ماڈرن انسولین آپ کھانے سے فوراً پہلے یا کھانے کے فوراً بعد لگا سکتے ہیں, اس کنفرم. ٹھیک ہے سر. اور سر یہ ڈی ہائیڈریشن کی جیسے پہلے ہم نے ابھی بات کی تھی, تو کیا ڈی ہائیڈریشن ڈائبٹیز پیشنٹس کے لیے رمضان میں زیادہ مسائل پیدا کر سکتا ہے؟ میم رمضان میں ہم 4 چیزوں سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ڈی ہائیڈریشن, ایک ہے ہائپوگلائسیمیا لو شوگر, اور دوسری یہ کہ شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جائے جس سے لائف تھریٹنگ ایمرجنسیز ہوتی ہیں, ڈائبیٹک کیٹوسیڈوسس یا اسمالر نان کیٹوٹک ٹراما. ریگارڈنگ ڈی ہائیڈریشن اس لیے کہ میں اپنے پیشنٹس کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ پانی کا استعمال افطاری کے بعد زیادہ سے زیادہ کریں. اگر ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو اس سے چانسز ہوتے ہیں کلوٹنگ کے, تھرومبوسس کے. تو اللہ نہ کرے کوئی فالج کا عملہ کو یا دل کا مسئلہ ہو جائے تو ڈی ہائیڈریشن اس لیے میں اپنے پیشنٹ میں اوائڈ کرتا ہوں اور انہیں انکریج کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پانی کا استعمال افطاری کے بعد بہت ہی زیادہ ضروری ہے ان کے لیے. جی سر. اچھا سر, ویسے تو تھوڑی دیر پہلے آپ نے ڈسکس بھی کیا تھا, ایک دفعہ پھر ہمارے لسنرز اور ویورز کو بتا دیں کہ روزے رکھنے سے پہلے ہمیں ڈائبٹیز کا کون سا میڈیکل چیک اپ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ میڈیکل چیک اپ میں یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے پیشنٹ کا HbA1c لیول, ان کے کولیسٹرول لیولز, رینل فنکشن ٹیسٹ جس کو ہم گردوں کے ٹیسٹ بولتے ہیں, سائیڈ وائز. اس کے علاوہ ان کے تھائرائڈ اور یورین, یہ سارے انویسٹیگیشن ضروری ہوتے ہیں. جو ٹاپ پریورٹی پہ ٹیسٹ ہیں وہ HbA1c ہے, وہ بہت ہی لازمن ہے اپنے پیشنٹ کے لیے, بیکاز اس پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ یار میں میڈیسنس چینج کروں کہ ڈوز میں کوئی موڈیفیکیشن لے آؤں. سو HbA1c از ویری مچ امپورٹنٹ فار دا پیشنٹ ایٹ لیسٹ 6 to 8 weeks بفور رمضان. یہ ضروری ہے پیشنٹ کے لیے. جی سر. اچھا سر, کیا شوگر فری ڈرنکس جو ہیں اور یہ جو اسنیکس ہوتے ہیں رمضان میں ڈائبٹیز پیشنٹس کے لیے سیف ہیں؟ میم یہ کاربونیٹڈ یا شوگری ڈرنکس ہے, میں اس کو ایکسٹریملی ڈسکریج کرتا ہوں اپنے پیشنٹ میں. میں مشروبات کی سمپل ایگزامپل پیشنٹ کو اس طرح دینا چاہتا ہوں کہ 1 گلاس واٹر ہو جس میں نیمبو ڈال لیں اور 1 ٹیبلٹ اسٹیویا ڈال لیں. So it is a big مشروبات for my patient. So it is a a very good drink for the patient. مطلب 1 گلاس پانی, اس میں کینڈل اور اس میں نیمبو کے 4-5 قطرے, it's very good for the patient. سائڈ وائز یہ جو پیپسیز وغیرہ ہو گئی ہیں اور یہ جو روح افزا, I discourage, extremely discourage in my patient. They are not good for the patients, ma'am. جی سر, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ہمیں بتائیے گا کیا رمضان کے بعد ڈائبٹیز پیشنٹس کو اپنی میڈیسن جی سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کیا رمضان کے بعد ڈائبٹیز پیشنٹس کو اپنی میڈیسن یا انسولین ڈوز جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنی چاہیے؟
رمضان کے بعد؟ میم آپ کا کوشچن جو بیسیکلی ہے وہ میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے. ڈیورنگ رمضان اینڈ آفٹر رمضان میڈیسن ایڈجسٹمنٹ. بفور دا رمضان ان کو اپنی میڈیسن ضرور ایڈجسٹ کرنی ہے اور آفٹر دا رمضان اگین ان کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. اس میں اگر ایک پیشنٹ ہے اورل اینٹی ڈائبیٹکس پہ اورل کوئی ٹیبلٹ لے رہا ہے تو اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ افطاری اور سحری کے ٹائم ضروری ہوگی. کچھ دوائیاں ہم ہوں گی کہ ہم وہ افطاری کے ٹائم پریفر کریں گے اور کچھ سحری کے ٹائم. لیٹ سپوز آپ کا پیشنٹ ہے اس کی شوگرز کنٹرولڈ ہیں ڈیورنگ رمضان ود دا سیم تھراپی, یو ہیو ٹو سوئچ اٹ اگین آفٹر دا رمضان بیفور. جس طرح پہلے رمضان سے پہلے ان کی جو اپنی میڈیکیشنز تھی اسی پہ ہم نے لانا ہوگا. میم صحیح ہے. اچھا سر یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا رمضان میں ہائپوگلیسیمیا یعنی لو شوگر اور ہائپر گلیسیمیا یعنی ہائی شوگر کا رسک بڑھ جاتا ہے؟ میم ہائپوگلیسیمیا اور ہائپرگلیسیمیا دونوں کا رسک زیادہ ہوتا ہے. وہ اس بیسس پہ جب پیشنٹ اپنی میڈیکیشن ایڈجسٹ نہیں کرتا. ون دوسرا ان کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہوتی. یہ دو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہائپر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو میں اپنے پیشنٹس کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 6 to 8 weeks بیفور دا رمضان وہ اپنا چیک اپ ضرور اپنے ڈاکٹر صاحب سے ضرور کروایا کریں کہ ان کی شوگرز ان کے میڈیسنز ایڈجسٹ ہو جائیں. کیونکہ لو شوگر بیکاز آف دا میڈیکیشنز اینڈ بیکاز آف دا ڈائٹ اینڈ ہائی شوگر وہی بات آ جاتی ہے کہ ڈائٹ اور میڈیکیشنز کی وجہ سے میڈم ہوتی ہے جب ایڈجسٹ نہیں ہوتی. جی سر. اچھا سر کیونکہ بہت سے ہمارے جو لسنرس ہیں ان کو یہ اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. اکثر جیسے کہ ہم سے ڈائٹ کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کھجور کھا سکتے ہیں, ہم سحری میں ایسا کیا کھائیں یا افطاری میں ایسا کیا کھائیں, اور ڈی ہائیڈریشن کو روکنے کے لیے ہم کیا کریں جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا بھی ہے. تو سر اس طرح کی جو چیزیں ہیں یعنی اگر ان کا کیا شوگر یہ جو شوگر کے پیشنٹس ہوتے ہیں رمضان میں بھی کوئی ڈائٹ پلان ان کو دیا جاتا ہے یا آپ کچھ بھی کھائیں لیکن تھوڑا احتیاط سے کھائیں, اس طرح سے ہوتا ہے؟ میم جس طرح آپ نے کھجور کی بات کر دی, یہ لو گلائسیمک انڈیکس, اس میں جو شوگر کی کوانٹٹی دیٹ از ویری مچ لو. کھجور سے مطلب ایک کھجور یا 2 کھجور سے پیشنٹ کی شوگر اتنے پیک نہیں کرتے. ریگارڈنگ ہم ڈسکریج کاربونیٹڈ ڈرنکس کو کرتے ہیں میم, مشروبات کو کرتے ہیں. another thing is that یہ جو ایکسٹریملی آئلی فوڈس تیل میں جو پکی ہوئی چیزیں پکوڑے سموسے ہم ان کو مطلب ڈسکریج کرتے ہیں اپنے پیشنٹس میں. مطلب دے ہیو ٹو ٹیک اے ہیلدی فوڈ. مطلب ہیلدی فوڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سحری میں مطلب وی ہیو مطلب ایک گلاس دودھ ہو گیا ملائی ہٹا کے, یا اس طرح ایک چائے ایک کپ وداؤٹ شوگرز, اس میں اسٹیویا یا کینڈل دے کین یوز ان دیٹ. سائڈ وائز براؤن بریڈ along with that ایک ایگ that is fine for the patient. سائڈ وائز بات کرتے ہیں افطاری کی, تو افطاری میں بھی فروٹس وغیرہ کا استعمال, یا اگر لوگ اکثر یہ فروٹ چاٹ وغیرہ جو ملائی اس پہ ڈالتے ہیں, یہ چیزیں ہم ڈسکریج کرتے ہیں. دے ہیو ٹو ٹیک سمپل فروٹس اور وہ بھی ان لمیٹڈ کوانٹٹی. اور ہم اپنے سیٹ اپ میں وی ہیو ا ڈائٹ پلان فار دا پیشنٹس. مطلب جو رمضان میں ہم اپنے پیشنٹس کو پریفر کرتے ہیں ڈیورنگ اینڈ سحری وہ ہم باقاعدہ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم ایک بات کر لیں, مطلب آپ 1-2-3 چیزوں پہ فوکس کر لیں, آپ کے پیشنٹ کی شوگرز نارمل رہیں گے. ایک ایسی فوڈ جس میں کاربوہائیڈریٹس نشاستہ زیادہ ہو, اس کی کوانٹٹی کو بڑا کم کر دیں. مطلب وائٹ بریڈ یا وائٹ روٹی, اس میں بہت زیادہ شوگرز ہیں, اس کے الٹرنیٹیولی آپ براؤن بریڈ کا استعمال, سرخ روٹی یا جوار کی روٹی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ سیم از دا تھنگ ود یہ کاربونیٹڈ ڈرنکس, اس کو آپ بالکل منیمائز کم کر دیں, بند کر دیں. تو یہ فیوریبل چیزیں ہیں میم. اچھا سر اکثر جو ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ وائٹامنس یا سپلیمنٹس کا یوز کرتے ہیں, تو کیا یہ وائٹامنس یا سپلیمنٹ جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں وہ روزے کے دوران لے سکتے ہیں, رمضان میں یوز کر سکتے ہیں وہ؟ مطلب وہ اپنی اگر میڈیسنز ہیں سپلیمنٹس ہیں, if they are using in before رمضان وہ ڈیورنگ رمضان وہ یوز کر سکتے ہیں. کوئی مطلب اس کے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ اس طرح کچھ ہے نہیں, آلریڈی پہلے سے پرسکرائب دے کین کنٹینیو. لیکن ایک چیز میں اپنے پیشنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی ڈائٹ میں ایسی ہیلدی فوڈس فالو کریں, جسٹ لائک فروٹس, ویجیٹیبلس, ڈرائی فروٹس ان لمیٹڈ کوانٹٹی. یہ ساری سپلیمنٹس جو ہے نا, آئی تھنک سو دیز آپ کی جو ہیلدی فروٹس ہیں اس میں آلریڈی اویلیبل ہیں, تو دے کین یوز دیٹ. مطلب دیٹ از گڈ فار دیم. مطلب ایک پیشنٹ ہے آلریڈی لے رہے ٹیبلٹ, تو دے کین کنٹینیو ڈیورنگ رمضان. جی سر. اور سر ویٹ کو کس طریقے سے مینٹین کیا جائے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ
اگر آپ ویٹ کو گین کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایک رمضان کے بعد پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر کہتے ہیں کہ اس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے جس سے آپ کا ویٹ بھی زیادہ نہ ہو. تو کیا ویٹ زیادہ ہونے سے بھی شوگر کے ایک پیشنٹ کو پرابلم ہوتی ہے، اوبیسٹی سے بھی پرابلم ہو جاتی ہے؟ میم اگر ہم بات کر لیں اوبیسٹی کی، تو اوبیسٹی کو میں سمپل الفاظ میں ایک میٹابولک بام بولتا ہوں میم. تو میٹابولک بام از بیسیکلی ریلیٹڈ ٹو بلڈ پریشر، شوگر، along with that کولیسٹرولز. تو اوبیسٹی بیسیکلی ایک بنیادی جڑ ہے ان سب چیزوں کے لیے. تو جب آپ کے ویٹ گین ہوگا تو آپ کے شوگر سے کنٹرولز پور ہوں گے. تو ہم کس طرح کنٹرول کریں گے اپنے ویٹ کو؟ ویٹ کو کنٹرول کرنے کا سمپل سا طریقہ، آپ اپنے خوراک میں کاربوہائیڈریٹس، نشاستے کی کوانٹٹی کو بہت ہی کم کر دیں. پروٹینز کا استعمال، فائبر، فروٹس، ویجیٹیبل کا استعمال زیادہ کریں. اور دوسرا جو اہم کانسیپٹ ہے آج کل، پورشن کنٹرول. تو وی ہیو ٹو فوکس آن پورشن کنٹرول. سمپل ایگزامپل ایک 9 انچ پلیٹ کی جیسی ہے میم. ایک 9 انچ پلیٹ ہے، فار ایگزامپل یو ہیو 1 پورشن آف کاربوہائیڈریٹ اور ایک پورشن پروٹینز کا، فائبرز کا، ویجیٹیبلس کا ہو اینڈ فروٹس کا ہو، تو دیٹ از فائن فار یور پیشنٹ. اگر ہم کاربوہائیڈریٹس کا استعمال زیادہ کریں گے تو ویٹ گین چانسز زیادہ ہوں گے اور شوگرز ہمارے پروفائلز انکنٹرول ہوں گے میم. اچھا سر، یہ جو بچے جو ڈائبیٹک ہو جاتے ہیں تو کیا ان کے لیے روزہ رکھنا صحیح ہے؟ بچے یا جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں، یا وہ بھی جو ہے مطلب ان کے لیے یا یہ صحیح نہیں ہے، یا تو یہ ٹائپ 1 ٹائپ 2 ڈائبٹیز، ان دونوں میں ہی آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا آپ رکھ سکتے ہیں؟ میڈم ریگارڈنگ ٹائپ 1 ڈائبٹیز، دس از مطلب یہ کویسچن ہے، مطلب اس میں ہم یہ کرتے ہیں نا، وہی بات آ جاتی ہے، پیشنٹ کی رسک سرٹیفکیشن کرتے ہیں. اگر لو رسک کا پیشنٹس ہیں اور شوگر مطلب یہ نا کہ اگلی پچھلے رمضان میں بھی ان کے کنٹرول تھے، تو اس میں بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے. لو رسک کی پیشنٹ کی میں بات کر رہا ہوں. وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم انسولین کی ڈوز کی ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں. اگر ہائی رسک کا پیشنٹ ہو تو ہائی رسک ہوتے ہیں نارملی مطلب روزے. ماڈریٹ رسک میں یہ ہوتا ہے نا کہ میم وی ہیو ٹو لک آفٹر دا پریویس رمضان ایکسپیرینس، کہ پریویس رمضان میں انہوں نے جو روزے رکھے تھے کوئی کمپلیکیشنز تو نہیں ہوئی تھی. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پیشنٹ از ایبل ٹو فاسٹ اور ناٹ. لیکن اگر سمرائز کر لیں ہم اپنی بات کو، تو لو رسک کا پیشنٹ روزہ رکھ سکتا ہے. ماڈریٹ رسک کے پیشنٹ کا پریویس رمضان کا ایکسپیرینس ہم نے دیکھنا ہوگا اور شوگرز کی پروفائلز دیکھنی ہوگی، اسی کے بیسس پہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اور ہائی رسک تو نہیں رکھ سکتا میم، اس میں ہم اوائڈ کرتے ہیں. صحیح سر. اچھا سر، لاسٹ میں آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ ہمارے لسنرس اور ویورز آپ کو سن رہے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میم رمضان میں جو سب سے امپورٹنٹ پیغام، آج کل ہم اپنے پیشنٹس کو بھی فالو کر رہے ہیں. جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، سیم کویسچن جس طرح آپ نے میرے ساتھ ڈسکس کر لیا. ون تھنگ از دیٹ، جو میں اپنے پیشنٹ کو ایڈوائس دینا چاہوں گا، وہ رمضان میں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں میم، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کو ہم نے روکنا ہوگا. ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تھرومبوسس وغیرہ یہ چیزیں. تو پانی کا استعمال بہت ضروری ہے. جو دوسری اہم امپورٹنٹ بات، شوگر چیک کرنا. اگر ان کو اس طرح کی علامت اگر 70 کافی زیادہ، تو روزہ توڑنا چاہیے ان کو، کیونکہ یہ کہ اس سے مسائل ہوتے ہیں، کمپلیکیشنز کو سڈنلی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح بھی ہوشی آ گئی، اس طرح فالج کا مسئلہ ہو گیا، تو یہ نقصانات ہو سکتے ہیں. اور تیسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ضروری اپنے ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں، کیونکہ میڈیسن ایڈجسٹ کریں گے تو آپ کے رمضان کے روزے اچھے گزریں گے. اگر میڈیسن ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی تو کافی پرابلمس، پریشانیاں کریٹ ہوں گی، ہائپو اور ہائپر گلائسیمیا کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو یہ 3 اہم امپورٹنٹ پیغامات میں اپنے پیشنٹس کو، اپنی ویورز کو دینا چاہوں گا. جی سر، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فہیم اللہ. اٹ واز اے ویری فروٹفل ڈسکشن. تھینک یو ویری مچ میم. جی لسنرز اینڈ ویورز، آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلے کہ پروگرام رمضان اینڈ ڈائبٹیز بائی ایٹکو لیبارٹریز، ہمارے ساتھ ڈاکٹر فہیم اللہ، کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ اینڈ انڈوکرینالوجسٹ، مرسی ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور سے موجود ہیں. اور آج ہم نے ڈسکس کیا یوز آف میڈیسن اینڈ انسولین ڈیورنگ رمضان. This public awareness program is supported by an unrestricted corporate social responsibility grant from ETCO Labs,
पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। अब चाहूंगी मैं आपसे इजाजत, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह। Thanks for watching and subscribe to our channel.